أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। जी, आज हमारा आगाज होता है रुकू नंबर 10 का, और इसकी तफसीर को हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रुकू नंबर 10 के अंदर क्या इरशाद फरमाया। इसको समझने की कोशिश करते हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए इसको समझना सीखना आसान फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया, कि अब अल्लाह ताला ने वो अहद क्या लिया, ये बनी इसराइल की बात हो रही है। उन्होंने पहले शिर्क किया, उन्होंने बछड़ा बना लिया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनसे आजमाइश ली। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि बछड़े को ज़िबह करो ताकि उसके उससे तुम्हें कातिल का पता चल जाए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर अब खास तौर पर यहाँ पर कहा कि अब अल्लाह ताला ने उसके बाद से बाद बनी इसराइल से एक वो अहद लिया। वो अहद क्या था उनके साथ, उनका अल्लाह ताला का के साथ उनका वो अहद ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा उनसे कि तुमने और तुम अपने खून नहीं बहाओगे, यानी कि आपस में कत्ल गारत नहीं करोगे, और ना अपने आप को अपने घरों से निकालोगे। अपने आप से मुराद क्या है कि अपने ही जो लोग हैं उनको घरों से नहीं निकालोगे। सॉरी, आई थिंक मैं आगे चलेगी। जी। वइज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि और जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया कि तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करोगे। और उसके बाद अल्लाह ताला ने जहां पर एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जहां अपने हक की बात की, मेरे रब ने अपने हक के फौरन बाद ही वालिदैन के हक की बात की। हमें दुनिया की हर हर चीज का हक याद रहता है, लेकिन याद नहीं रहता तो वालिदैन का हक याद नहीं रहता। मेरे रब ने पहली बात क्या कही, बनी इसराइल को भी कहा कि तुम मेरे साथ मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। दूसरा हक अल्लाह ताला ने बताया, वो बिल वालिदैनी एहसानन, और वालिदैन के साथ एहसान करोगे। एहसान क्या है कि वालिदैन जिस तरह भी हों, तुमने उनके साथ एहसान करना है। एहसान ये नहीं कि एहसान का बदला एहसान किया जाए, बल्कि एहसान ये है कि बद का बदला भी एहसान से किया जाए। हमें हर बात में ये गिला जरूर याद आता है कि वालिदैन ने हमारे साथ ज्यादती की या हमारे साथ जो कुछ भी किया, हमें चाहिए कि हम उनके साथ एहसान का मामला करें। अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ एहसान करने का बार बार कुरान में हुक्म दिया, और बिल वालिदैनी एहसानन, और वालिदैन में तस्निया का सीगा इस्तेमाल हुआ, यानी कि दोनों के साथ, माँ और बाप दोनों के साथ एहसान करो। और फिर अब इसके अंदर ला ताबुदून इल्लल्लाह, जो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने पिछली आयत में पढ़ा कि बनी इसराइल को वो तारीखी एहसानात याद दिलाए गए हैं जो उनके बुजुर्गों पर किए गए, और उन्होंने शुक्रगुजारी करने के बजाय कुफ्र किया, जिसके नतीजे में उन पर अल्लाह ताला की तरफ से कई बार अल्लाह की तरफ से नाराजगी की वजह से उन पर अजाब नाजिल हुआ। अब यहाँ उनको ये वो अहद याद दिलाया जा रहा है जो बुनियादी अहकामात, इबादात और मामलात देते वक्त उनसे लिया गया। अल्लाह ताला ने वो अहद लिया उनसे, और बताया जा रहा है कि बनी इसराइल ने उस अहद की पाबंदी ना की और उससे सरासर बेपरवाही इख्तियार की। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर पहली बात क्या की, ला ताबुदून इल्लल्लाह। इबादत की चार किस्में हैं। पहली इबादत क्या है, बदनी इबादत। पहली इबादत क्या है जी, बदनी इबादत, जो जिस्म से हम करते हैं। उसके अंदर हमारे रुकू सजूद ये सारी की सारी हमारी उसके अंदर शामिल हो जाती है। तवाफ करना, हज करना, ये भी हमारी बदनी और माली इबादत दोनों में शामिल होती है। पहली हमारी होगी बदनी इबादत, दूसरी होगी माली इबादत, जिसके अंदर ज़कात, खैरात, सदका, ये तमाम की तमाम इबादत जो हैं ये माली इबादत हैं। लिसानी इबादत वो होती है जो हम अपनी जुबान से वज़ाइफ करते हैं, जो हम अपनी जुबान को हरकत देकर अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, वो हमारी लिसानी इबादत है। और एक होती है जो हमारी कल्बी इबादत है। वो कल्बी इबादत क्या है कि हम अल्लाह ताला पर भरोसा करें, अल्लाह ताला के अजाब से खौफ खाएं, और अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखते हुए अपने नेक अमल करते जाएं। ये चार इबादत हैं जिसका अल्लाह ताला ने यहाँ पर हुक्म दिया बनी इसराइल को, कि चार किस्म की इबादत हैं जो हर मुसलमान पर वाजिब हैं करनी।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے علاوہ بہت دفعہ قرآن میں بہت سی آیات میں بیان فرمایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ افضل ترین عمل حقوق العباد میں وہ والدین کا حق ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر پوچھا کہ پھر کون سا؟ پھر فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر پوچھا کہ پھر کون سا؟ تو پھر فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اسے جنم دیا، پھر اس کی پرورش فرمائی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ارشاد فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب دونوں پر رحم کر، دونوں پر، ہم ہما تسنیہ کا صیغہ ہے، جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا۔ والیتاما، یتیم وہ ہے جس کا والد بچپن میں فوت ہو جائے۔ علی بن ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہتی، جیسے ہی کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جاتا ہے تو پھر یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یتیمی صرف اور صرف جب تک نابالغ ہوتا ہے اس وقت تک یتیمی رہتی ہے۔ والمساکین، مسکینوں کے لیے، اور پھر یعنی کہ یتیموں کے بعد سب سے پہلے قرابت داروں کی بات آتی ہے، پھر یتیموں کا حق، اور پھر مسکینوں کا حق۔ ہم ساروں کو چھوڑ کر سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یتیموں پر، پھر کوشش کرتے ہیں مسکینوں پر، نہ والدین کو مد نظر رکھتے ہیں نہ ہی رشتہ داروں کو۔ یقیناً ہم سے ان کے بارے میں بھی ضرور سوال کیا جائے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ہماری آزمائش بھی لکھ رکھی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم ان سے دور رہوں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے اور ہم اس سے پوچھ گچھ ہم سے نہیں ہوگی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں یہ سب کی سب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ ابن کثیر نے فرمایا قول حسن یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، بردباری کر رکھے، یعنی کہ فوراً غصے میں نہ آ جائے، اور عفو اور درگزر سے کام لے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کرے، اور ہر وہ اچھی عادت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگر تم کچھ اور نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ مل لو، یہ بھی نیکی ہے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے مل لو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اور میرے بندوں سے کہہ دے وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، جب بھی بات کریں تو اچھی اور احسن بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ جب بات کریں تو اچھی بات کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق پر بہت زیادہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انسانوں کے حقوق بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے عبادات کرنے کے طریقے بتائے، وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، قائم کرنا اپنے جسم کے ساتھ، اپنے روح کے ساتھ، اپنے تمام کی تمام توجہ کے ساتھ، اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جانب راغب ہوتے ہوئے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم نماز کو قائم نہیں کرتے، ہم نماز کو آٹومیٹکلی پڑھتے ہیں۔ قائم کرنا وہ ہے کہ جس میں انسان کو دنیا کی کوئی خبر نہ رہے، اور ہمیں بدقسمتی سے دنیا کی ہر چیز، ہر کام ہماری نماز میں یاد آتا ہے۔ بسا اوقات ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نماز کتنی رکعت پڑھ رہی ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن دنیا کے کاموں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ کنسنٹریٹ کر کے پڑھیں، جب تک کنسنٹریشن سے نہیں پڑھیں گے ان کو یاد نہیں ہوگا، لیکن نماز پڑھتے وقت ہم میں سے کسی بھی کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے۔ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ ایسی نمازیں جو خشوع اور خضوع سے خالی ہیں وہ نمازیں قطعاً قبول نہیں کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور پھر زکوٰۃ کو ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس عہد پر قائم رہے یا آپ کی تشریف لانے کے بعد آپ پر ایمان لے آئے، باقی سب نے اس عہد و پیمان کو پس پشت ڈال دیا، نہیں سنا، اس سے کنارہ کشی کر لی،
اس کو اگنور کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا حد درجے کا انصاف ہے کہ ان کی عہد شکنی کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی سب کو مجرم قرار اللہ نے نہیں دیا، بلکہ عہد پر قائم رہنے والوں کو، خواہ وہ تھوڑے ہی تھے، عہد توڑنے والوں سے اللہ نے الگ کر دیا۔ الا قلیلا منکم وانتم موردون، مگر کم ہی تھے جو اس پر قائم رہے اور تم میں سے زیادہ اس سے منہ موڑ گئے۔ موردون جمع کا صیغہ استعمال کر کے کہا کہ زیادہ تر اللہ کے اس عہد سے منہ موڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے وعدے کا حکم دیا، اب وہ کون سا وعدہ ہے؟ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا عہد ان سے کیا لیا؟ وہ عہد کیا لیا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بجائے فرمایا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، کیونکہ امت مسلمہ کے افراد ایک جسم کی طرح ہیں، کسی بھی مسلمان کا خون بہانا اپنا خون بہانے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مومن اپنی باہمی دوستی، ایک دوسرے پر رحم اور ایک دوسرے پر شفقت میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب ان کا ایک جسم کا حصہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی خاطر سارا جسم بیدار رہتا ہے، ساری رات پورا جسم اس تکلیف اور درد میں کراہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کی، مسلمان کی حالت بھی دوسرے مومن مسلمان کے لیے بالکل ایسی ہی ہونی چاہیے۔ ہماری مسلمان بہن بھائیوں کے لیے تو ایسی بہت دور کی بات ہے، ہمارے اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے بھی ایسی حالت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، یعنی کہ تم نے اگر اپنے ہی لوگوں کو خون بہایا تو یقیناً تم نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ میرے رب نے کتنا کھول کر یہ بات بیان کی یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اس کے بعد کہ ان کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ جلا وطن کر دیا کرتے تھے، ان کو گھروں سے زبردستی زمینوں پر قبضہ کر لینا، گھروں سے نکال دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا اور اگلی آیت کو مزید اسی آیت کو اگلی آیت میں مزید الیبوریٹ کیا۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان۔ پھر میرے رب نے مزید کیا فرمایا، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد کیا؟ اپنے عزیز و قریب، اپنے رشتہ داروں، اپنی امت کے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کو فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، کہ تمہارا تم کو نکالنا ہی حرام ہے، پھر تم کیسے فدیہ لے کر ان کو ان کی قیدیوں کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اپنے ہی لوگوں کو قید کرتے ہو، پھر ان سے خود ہی فدیہ لے کر کھاتے ہو پیتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان سے أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم ایک حصے کو، اللہ نے کہا تھا کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا، لیکن تم گھروں سے خود ہی نکالتے ہو لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے جامع احمد ہو، نعت ہے نا۔ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کتاب کے کچھ حصے سے انکار کرتے ہو، بالکل ہم مسلمانوں کی طرح جہاں دل کرتا ہے اس آیت کو مان لیتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے اس آیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم مسلمان بھی کچھ کم نہیں ہیں ان سے، ہم اپنے مرضی کی، اپنے مطلب کی آیات کو نکال کر اس پر چلنا چاہتے ہیں، اور جہاں پر ہمارا مطلب نہیں، جہاں پر ہماری خواہش نفس ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے خواہش نفس کی کہیں پر اس کو زیادہ اس کو فیس کرنا پڑے گا، ہم اس خواہش نفس کو دبانے کی بجائے ہم اس آیت کو ہی اگنور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ کیا تم کچھ حصے کو مانتے ہو، ایمان لاتے ہو، اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ تکفرون یعنی انکار کرنا ہے، کوئی اس سے یہ مطلب سمجھے کہ اس تک کفر کرنا صرف یہی ہے کہ بتوں کے آگے سجدہ کر دینا اور صرف یہی کر دینا۔ کفر کرنا انکار کرنا ہے،
جس نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کا انکار کیا، یقیناً اس نے قرآن کے ہر ہر لفظ کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بات کو انکار کرنا اللہ رب العزت کی ہر بات کے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ ہم ایک بات کو مان لیں اور باقی باتوں کو، ساری باتوں کو مان لیں اور ایک ان بات کا انکار کر دیں۔ ایسا ممکن نہیں۔ ہم اس رب کے غلام ہیں اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے ایک ایک حرف کو ایسے ہی مانیں جس طرح میرے رب نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اب دونوں آیتوں کا اگر خلاصہ لیا جائے تو ان سے چار عہد لیے گئے: ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہ کرنا، قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لینا، مگر وہ صرف کیا کرتے تھے کہ فدیہ دینے پر عمل کرتے اور باقی تین کی مخالفت کرتے، اور بلا جھجک وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ اب اس کی ذرا تفصیل میں اگر ہم جاتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود کے تین قبیلے تھے: بنو قینقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تین قبیلے تھے یہودیوں کے مدینہ منورہ میں: بنو قینقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ اہل کتاب تھے۔ مدینہ کے عرب قبائل اوس اور خزرج بت پرست مشرک تھے۔ انہیں کسی آسمانی دین سے کوئی سروکار نہ تھا۔ یہود کے ان قبائل سے ان کے صرف اور صرف انہوں نے حلف لیا ہوا تھا اور وہ تعلقات ان کے تھے۔ بنو قینقا اور بنو نذیر در حقیقت خزرج کے حلیف تھے، ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کے ساتھ دوستی تھی ان کی۔ اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے، یعنی کہ ان کی طرف ان کا جھکاؤ تھا۔ اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ رہا کرتی تھی اور یہودی قبائل میں اس میں اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور مقابلے میں آنے والے مشرک قبیلے کے آدمیوں کے علاوہ ان کا ساتھ دینے والے اپنے یہودی بھائیوں کو بھی قتل کرتے تھے، ان کے گھر بھی لوٹ لیتے۔ پھر جب لڑائی ختم ہوتی اور کچھ یہودی قید ہو کر غالب قبیلے کے پاس آتے تو غالب قبیلے کے حلیف یہودی خود ہی ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑوا دیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کا حکم ہے کہ اپنے قیدی بھائیوں کو چھڑواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں فدیہ دے کر چھڑوانے کا حکم تو یاد رہا، مگر اپنے بھائیوں کے خلاف دوسرے کی مدد نہ کرنے، ان کا خون نہ بہانے اور انہیں گھروں سے نہ نکالنے کا حکم تمہیں یاد نہ رہا، جس پر تم عمل کرتے تو فدیے کی نوبت ہی نہ آتی، تمہارے قیدی ہی نہ بنتے۔ یعنی اللہ نے تمہیں منع کیا تھا کہ آپس میں مت جھگڑنا، تم مشرکوں کے لیے آپس میں جھگڑ رہے ہو۔ گویا تم اللہ کی کتاب کے جس حکم کو اپنی مرضی کے مطابق پاتے ہو مان لیتے ہو، اور جو اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر تم واقعی اللہ کی کتاب پر چلتے ہو تو چاروں حکم کو، چاروں احکام کو مانو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان چاروں احکام کا ذکر کیا۔ پھر میرے رب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر آگے مزید فرمایا کہ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس شخص کی جزا جو تم میں سے یہ کرے اس کی سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، اور قیامت کے دن وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں، اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، جہاں تمہیں مال کا، متاع کا فائدہ نظر آیا تم نے وہ بات مان لی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خرید لی۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، سو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی قطعاً کسی بھی صورت میں مدد کی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اللہ خزیون، یہودیوں کو دنیا کی زندگی میں جلد ہی رسوائی دیکھنا پڑی کہ بنو نذیر اور بنو قین کا جلا وطن ہوئے اور بنو قریظہ کے بالغ مرد قتل ہوئے، بچے اور عورتیں لونڈی اور غلام بنے۔ پھر آخرت کے عذاب کا تو دنیاوی عذاب سے کچھ موازنہ کر ہی نہیں سکتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی بالکل ایسے ہی ہیں، جو اہل کتاب کا حال تھا آج وہی حال مسلمانوں کا بھی ہے۔ مسلمان اپنے مطلب کی خاطر جس طرح چاہتے ہیں وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے بھی وہ کام نہیں کر رہے جو ہمیں دین نے، ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا، اور ان کاموں سے رکتے نہیں ہیں۔
اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتے ہیں، اپنے ہی گھروں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہم ان ایسے لوگوں کو ایسے حالات میں چھوڑ دے گا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن وہ جب پکڑے گا تو یقیناً کہ اس کی پکڑ سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ایک عذاب میں مبتلا ہے، پوری دنیا کہیں زلزلوں اور سیلاب کی زد میں آئی ہوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے گناہوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو سنوار دے، ہمارے والدین پر رحم فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو رزق کی فراوانی عطا فرمائے، ہماری اولاد کو صالح بنائے اور ان کو اپنے دین سے جوڑ لے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔